अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सूरह कलम की तिलावत सूरह क़यामह की तिलावत करूँगी। ये एक मक्की सूरत है और इंशाअल्लाह तर्जुमा व तफसीर भी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़्सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनानह बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुर अमामह। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की और कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की कि हम इंसान को ज़रूर दोबारा ज़िंदा करेंगे। क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर सकेंगे? क्यों नहीं, जबकि हमें इस पर भी कुदरत है कि उसकी उंगलियों के पोर पोर को ठीक ठीक बना दें। असल बात यह है कि इंसान चाहता यह है कि अपनी आगे की ज़िंदगी में भी ढिठाई से गुनाह करता रहे। यसअलु अय्यान यौमुल क़ियामह फ़इज़ा बरिक़ल बसर व ख़सफ़ल क़मर व जुमिअ अश-शम्सु वल क़मर। पूछता है कि कब आएगा वह क़यामत का दिन, फिर जब आँखें चंधिया जाएंगी और चाँद बेनूर हो जाएंगे। व जुमिअ अश-शम्स वल क़मर, और चाँद और सूरज इकट्ठे कर दिए जाएंगे। यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र्रु। उस वक्त इंसान कहेगा कि कहाँ है कोई जगह जहाँ भाग कर जाऊँ। कल्ला ला वज़र, नहीं नहीं, पनाह की कोई जगह नहीं होगी। इला रब्बिका यौमइज़िल मुस्तक़र युनब्बअुल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र। उस दिन हर इंसान को जतला दिया जाएगा कि उसने क्या कुछ आगे भेजा है और क्या कुछ पीछे छोड़ा है। बलिल इंसानु अला नफ़्सिही बसीरतुन वलौ अलक़ा मआज़ीरह। बल्कि इंसान खुद अपने आप से अच्छी तरह वाकिफ़ होगा, चाहे वह कितने बहाने बनाए। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआनह फ़इज़ा क़रअनहु फ़त्तबि क़ुरआनह सुम्मा इन्ना इलैना बयानह। कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिलह व तज़रूनल आखिरह। बल्कि इंसान खुद अपने आप से अच्छी तरह वाकिफ़ होगा, चाहे वह कितने बहाने बनाए। ऐ पैगंबर, तुम इस कुरान को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़ुबान को हिलाया न करो। यकीन रखो कि इसको याद कराना और पढ़वाना हमारी ज़िम्मेदारी है। फिर जब हम उसे जिब्राइल के वास्ते से पढ़ रहे हों तो तुम उसके पढ़ने की पैरवी करो, फिर उसी की वजाहत भी हमारी ज़िम्मेदारी है। ख़बरदार ए काफिरों, असल बात यह है कि तुम फौरी तौर पर हासिल होने वाली चीज़ यानी दुनिया से मोहब्बत करते हो। वजूह यौमइज़िन नाज़िरा, और आखिरत को नज़रअंदाज किए हुए हो। इला रब्बिहा नाज़िरा व वजूह यौमइज़िन बासिरा तज़न्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा। उस दिन बहुत से चेहरे शादाब होंगे, अपने परवरदिगार की तरफ देख रहे होंगे, और बहुत से चेहरे उस दिन बिगड़े हुए होंगे, समझ रहे होंगे कि उनके साथ वह मामला होगा जो कमर तोड़ देने वाला है। बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िल मसाक़ फ़ला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता। समझ रहे होंगे कि उनके साथ वह मामला होगा जो कमर तोड़ देने वाला है। खबरदार जब जान हंसलियों तक पहुंच जाएगी और तीमारदारों की तरफ से कहा जाएगा कि है कोई झाड़ फूंक करने वाला, और इंसान समझ जाएगा कि
جدائی کا وقت آ گیا اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی تو اس دن تمہارے پروردگار ہی کی طرف روانگی ہوگی۔ اس کے باوجود انسان نے نہ مانا اور نہ نماز پڑھی بلکہ حق کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا۔ فلا صدق ولا صلی، اس کے باوجود انسان نے نہ مانا اور نہ نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، بلکہ حق کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا۔ ثم ذهب إلى أهله يتمطى، پھر اکڑ دکھاتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ اولی لک فاولی، بربادی ہے تیری، ہاں بربادی ہے تیری۔ ثم اولی لک فاولی، پھر سن لے کہ بربادی ہے تیری، ہاں بربادی ہے تیری۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ اس منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو ماں کے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، نیز اسی سے مرد اور عورت کی دو صنفیں بنائیں۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ ترجمہ ہو گیا الحمدللہ سورہ قیامہ کا۔ اب اس کی تفسیر کی تلاوت کرتی ہوں میں۔ ملامت کرنے والے نفس سے مراد انسان کا وہ ضمیر ہے جو اسے غلط کاموں پر ملامت کرتا ہے۔ نفس انسان کی اس اندرونی کیفیت کا نام ہے جس میں خواہشات اور ارادے پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے 3 قسم کے نفس کا ذکر فرمایا ہے، اور جو اچھائی کی طرف مائل کرتا اور برائی پر ملامت کرتا ہے۔ تیسرے نفس مطمئنہ دیکھیے آیت نمبر 27 سے 89، اس سے مراد نفس ہے جو مسلسل کوشش کر کے اچھائی پر مطمئن ہو گیا ہو اور برائی کے تقاضے اس میں یا تو پیدا ہی نہ ہوتے ہوں یا بہت کمزور ہو گئے ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مادہ رکھا ہے جو اسے برائی پر ملامت کرتا رہتا ہے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ ملامت کرنے والی چیز جو خود اس کے وجود میں رکھی ہوئی ہے، خود اس بات کی دلیل ہے کہ جس ذات نے اسے پیدا کیا ہے اس نے ساتھ ساتھ اس کو ایک تنبیہ کرنے والا وجود عطا فرما دیا ہے۔ اگر آخرت آنے والی نہ ہوتی اور انسان اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ ملنے والا نہ ہوتا تو اس نفس لوامہ کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا جا رہا ہے کہ ہڈیوں کو جمع کر لینا تو بہت معمولی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو انسان کی انگلیوں کے ایک ایک پورے کو دوبارہ ٹھیک اسی طرح دوبارہ بنانے پر قادر ہیں جیسا وہ شروع میں تھے۔ انگلیوں کے پورے کا خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا گیا ہے کہ ان پوروں میں جو باریک باریک لکیریں ہوتی ہیں اور ہر انسان کی دوسرے سے الگ ہوتی ہیں، اسی وجہ سے دنیا میں دستخط کے بجائے انگوٹھے کے نشان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان لکیروں میں اتنا باریک فرق ہوتا ہے کہ اربوں پدموں انسانوں کی انگلیوں کے اس فرق کو یاد رکھ کر پھر دوبارہ ویسی ہی لکیریں بنا دینا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ممکن نہیں۔ یعنی آخرت کی زندگی کا انکار یہ لوگ کسی علم دلیل کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آئندہ بھی وہ بے خوف و خطر گناہ کرتے رہیں اور آخرت کا تصور ان کے لیے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ یعنی کون سے کام وہ دنیا میں کر آیا ہے اور وہ اس کے اعمال نامے میں پہنچ چکے ہیں، اور کون سے کام وہ چھوڑ آیا ہے کہ اسے کرنے چاہیے تھے لیکن اس نے نہیں کیے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان خود بھی جانتا ہے کہ اس نے کیا گناہ کیے ہیں، اگرچہ ان کا جواز تلاش کرنے کے لیے بہانوں اور
بہانوں اور تعویلوں کا سہارا لیں۔ یہ ایک جملہ معترضہ ہے جس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوتا تو آپ اس کے الفاظ ساتھ ساتھ دہراتے جاتے تھے تاکہ آپ انہیں بھول نہ جائیں۔ ان آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ زبان مبارک سے الفاظ کو دہرانے کی مشقت نہ اٹھائیں، کیونکہ ہم نے ذمہ داری لے لی ہے کہ ہم انہیں آپ کو یاد بھی کرائیں گے اور ان کی تشریح بھی آپ کے قلب مبارک میں واضح کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی توجہ الفاظ کو یاد رکھنے کے بجائے ان آیات کی عملی پیروی کرنے پر مرکوز رکھیں، اور یہ بھی کہ جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں آئندہ آپ بھی اسی طرح پڑھا کریں، یعنی آیت کریمہ کی تشریح بھی ہم آپ کے قلب مبارک میں محفوظ کر دیں گے۔ مومنوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا، جو جنت کی تمام دوسری نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی۔ جب کوئی شخص موت کے قریب پہنچ کر بستر سے لگ جاتا ہے تو اس کے تیماردار اس کے علاج کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی علاج کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی سے جھاڑ پھونک کرائی جائے۔ نزع کی حالت میں جو تکلیف ہوتی ہے اس میں بسا اوقات مریض دونوں پنڈلیوں کو ملا لیتا ہے۔ یہ اسی کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کسی خاص کافر کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے اور کافروں کی عام حالت کا تذکرہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے واضح دلائل کے سامنے آنے کے بعد بھی ماننے کے بجائے تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی اسے اس دنیا میں اس طرح چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کسی شرعی قاعدے قانون کا پابند نہ ہو اور جو جی میں آئے کرتا پھرے۔ انسانی تخلیق کے تمام مراحل کا تذکرہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 سے 23 میں فرمایا گیا ہے۔